प्रोग्राम हालात हाजरा देखने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा आदाब। बहुत अहम मौजू। पंजाब असम्बली आज मछली मंडी बना रहा और ये वो लोग बैठे हुए थे जिन्होंने पाकिस्तानी कौम के जो मुस्तकबिल के फैसले हैं ये इन लोगों ने करने हैं। इनकी अपनी हालत ये है कि पहले ये कहते हैं जी इमरान खान को, परवेज़ इलाही को कि पंजाब में आप इत्मीद का वोट लें। गवर्नर के ज़रिए भी आपके इलम में, अदालत में भी चल रहा केस। जब उन्होंने अपने नंबर पूरे कर लिए तो फिर मीडिया पे एक प्रोपेगेंडा शुरू हुआ। राना सनाउल्लाह ने कहा कि इनके बंदे मुल्क से बाहर हैं। फिर उन्होंने कहा जी हमारे बंदे पूरे हैं। इसके बाद हुआ ये है कि वहाँ पे राना सनाउल्लाह और चंद लोग बैठे हुए असम्बली में ये तमाशा लगाते रहे। ऊपर से जो जहाँ मेहमान बैठते हैं वहाँ बैठकर पंजाब असम्बली के लोगों को हदायत देते रहे। ये इनकी हालत है। वो जिस तरह बड़ी ईद पे आखिरी टाइम पर मंडी नहीं लगती, कोई भी जानवर होता है उसकी कीमत लग जाती है। आखिरी टाइम पर ये लोगों की कीमत लगाते रहे। लोगों ने अपने ज़मीर बेचने से इनकार कर दिया। जिस वक्त प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूँ इतला ये है कि थोड़ी देर तक इत्मीद का वोट हो जाएगा। मगर जो बाद में आपको करने वाला हूँ वो ये कि जनाब जरदारी ने पूरा जोर लगाया। इन लोगों ने सब ने मिलकर, पता नहीं आज इमरान खान ने बताया 1 अरब के कितने पैसे देने की 5 लोगों को कोशिश की। ये जमहूरियत है। इदारे सोए हुए हैं। वो चीफ जस्टिस साहब हमारे जो हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो भी आराम कर रहे हैं। इसी तरह किसी की जरूरत नहीं कि इनसे पूछे, इतनी मजबूत ये माफिया है यहाँ पे। और ये भी बताया जा रहा है कि MQM कोई बड़ा फैसला करने वाली है। अगले कोई 72 घंटे बड़े ही खतरनाक पाकिस्तान में हो सकते हैं। शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट जा भी सकती है क्योंकि जरदारी और MQM के मामला में कोई गड़बड़ आ रही है। जो वहाँ के इंतखाबात हैं, मकामी जो लोकल बलदियाती इंतखाबात, ये मैं चंद चीज़ें सिर्फ इसलिए आपको बता रहा हूँ कि ये है जमहूरियत। इसको ये जमहूरियत कहते हैं जहाँ पे पैसे दिए जाते हैं। 5-5 करोड़ में एक औरत भी इन्होंने खरीद ली हुई है। उसने अपनी ज़िंदगी तो बर्बाद कर ली, लोग उसे जीने नहीं देंगे। जैसे ही यहाँ पे कुछ सुकून होगा लोग फिर उसकी तरफ ध्यान दे देंगे। हमारे जो PTI के लोग हैं वो भी याद दहानी कराते रहते, लोटे हैं, लोटी बानगी लोटे हैं। ये हालत हो रही है जमहूरियत की। श्री रहमान की इच्छतरोल हुई है। उन्होंने कहा जनाब कि आपके सिंध में तो चोर बाजारी बहुत ज़्यादा है। मैं सादा लफ्ज़ों में बताऊं, वहाँ तो कोई माहौलियात के ऊपर बात ही नहीं हो रही। आप तो सब लोग चोर हैं, डाकू हैं, और सीधे जूते मारे। वो भी वीडियो हमारे पास मौजूद है। ये क्यों हो रहा है? इन लोगों की ये इतने बगैरत हो चुके हैं, इनकी इज्जत एक आने की नहीं, ना मुल्क में ना बाहर। सिर्फ ये आके वहाँ पे चंद लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, लोगों को उल्लू बनाते हैं और फिर दफ़ा दूर हो जाते हैं, फिर आ जाते हैं। सारा दिन यही काम। ये राना सनाउल्लाह चंद दिन से डेरे लगा के बैठा हुआ कि मैं गवर्नर राज लगाऊंगा यहाँ पे, उसके बगैर में नहीं जाऊंगा, मैं गवर्नमेंट ख़त्म कर दूंगा। मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है। इनके अपने मसाइल इतने हैं। और एक तरह ये कहते हैं जी लोगों के लिए गंदम नहीं, दूसरी तरफ ये हरामखोर खरीदने के लिए इनके पास पैसे हैं। सिंध हाउस में भी आज वो काहरा जो है वो बता रहा था जी सरदारी साहब कैसे पैसे दे सकते। वो लानती करदार सिंध हाउस में पैसे बांटे गए। इनके अपने लोगों ने बताया कि वहाँ पे पैसे दे के तो गवर्नमेंट ख़त्म की गई। बिलावल ने कहा कि हमारे यहाँ साजिश हुई, ये अमेरिका ने नहीं की। सब कुछ हो रहा है मगर सब इदारे आंखें बंद करके बैठे हुए हैं। किसी को होश नहीं। हर कोई कहता है बस मैं बच जाऊं, बाकी जो मर्जी होता है। अदालतें हैं, उनकी हालत आप देख लें किस तरह वहाँ पे तमाशा लगा हुआ है। एक तरफ जी इलेक्शन कमीशन इमरान खान को नाअहल करार दे देगा, दूसरी तरफ वो अदालतों में जाते हैं, अदालतों से इधर जाते हैं, इधर से उधर जाते हैं। यही चल रहा सब कुछ। अवाम के लिए कुछ नहीं हो रहा। आज इतनी इतनी बड़ी गालियाँ वो आटे के लिए लगे हुए लाइनों में लोग थे गरीब, उन्होंने दी कि आप सोच भी नहीं सकते। ये हालत हुई हुई है कि लोग गंदी गालियाँ इनको देते हैं लेकिन बेशर्म, बिल्कुल इनको शर्म नहीं है। वो जो बिलावल कहता था 10 रुपए की रोटी 20 रुपए का नान, फिर इमरान खान के खिलाफ बातें करते थे। अब वो सब जो है वो बातें जो है वो बदल गई हैं। अवाम जो है वो दिन ब दिन तकलीफ में जा रही है। अब मुझे बताइए कि अगर इलेक्शन साफ शफाफ है, अगर वो पार्लियामेंट में पंजाब में वोट लेना चाहते हैं
تو وہاں پہ آگے کہا جا رہا ہے جناب ان کے جو بندے جو ہے دوسرے لے آئے ہیں، ان کا یہ ہو گیا، اور یہ کارڈ کسی اور بندے، انہوں نے کہا جناب آپ آ کے تسلی کر لے، وہ بھی نہیں کرنا چاہتے۔ رانا ثناء اللہ کو کہا کہ یہ ایک بندہ ادھر بٹھایا ہوا آپ نے، اس کو کہ آگے گن لے بندے، وہ بھی نہیں مانتے۔ اب بتایا یہی جا رہا ہے کہ آج الیکشن جو ہے وہ ہو جائے گا، اور امید ہے کہ پنجاب اسمبلی میں پرویز اللہ اکثریت کے ساتھ اپنے بندے پورے کر لے گا۔ آگے کیا ہوگا؟ اب عمران خان پہ ہے کہ اسمبلی کل توڑ دی جائے گی اور اس کے بعد الیکشن کی طرف ملک کو جانا پڑے گا، یا کیا کیا جائے گا، یا 2 صوبوں میں پھر گورنمنٹ نے الیکشن کرائے گی۔ یہ بھی اطلاع ہے کہ 2 سال تک الیکشن کروانے کا وفاق میں کوئی وہ نہیں ہے پروگرام، لیکن اگر MQM ان کا ساتھ چھوڑ دیتی ہے، ان کو اگر لالچ دیا گیا، کیونکہ اب ظاہر ہے اگر یہ 5 بندوں کو 1 ارب دے رہے ہیں تو ان کو 10 ارب دیں گے تو وہ بھی بک جائیں گے۔ یہی چلتا ہے وہاں پہ۔ پہلے بھی پیسے لے کے MQM کے لوگوں کی ویڈیو آئی تھی سامنے، انہوں نے کہا انہیں پیسے دیے گئے ہیں جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا۔ یہ مختصر صورتحال میں نے آپ کو بتائی ہے، ابھی صبح پتہ چلے گا کیا ہوتا ہے۔ آپ پروگرام دیکھتے ہیں آج مبارک کے ساتھ، اور آج پاکستان کے ساتھ جڑے رہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام ہے آج پاکستان کے ساتھ۔ کل میں سوشل میڈیا دیکھ رہا تھا تو ایک ویڈیو نظر آئی مجھے، بڑی مختصر سی، جو ہندوستان کے وزیر اعظم ہیں وہ پاکستان کے بارے میں کیا کہہ رہے تھے، اور اس کے بعد ایک اور چیز آپ کو بتاؤں گا، جو گندم کا مسئلہ ہے سندھ میں باقاعدہ طور پہ جو زرداری ہے اس نے گندم غائب کی ہوئی ہے، اس کی بھی ایک ویڈیو سامنے آئی ہے، اور بھی بات چیت کریں گے۔ ذرا پہلے یہ مودی صاحب کا بیان سنیں۔ جی، ہم نے پاکستان کی ساری ہیکڑی نکال دی، سنیں۔ اسے کٹورا لے کر دنیا بھر میں گھومنے کے لیے میں نے مجبور کر دیا ہے۔ یہ آپ کو اندازہ ہے کہ ہم کہتے جی سب سے بڑا دشمن ہمارا ہندوستان ہے، اور کوئی ہمارا دشمن نہیں ہے۔ ہندوستان کے ساتھ ہماری 3 جنگیں بھی ہوئیں، لیکن اس کے باوجود آج ہندوستان کہاں پہ پہنچ گیا اور پاکستان کہاں پہ ہے۔ جو بات یہ مودی صاحب نے کہی وہ ٹھیک ہے، اس میں اب یہ ہماری میڈیا پروپیگنڈا کرنا شروع کر دے کہ نہیں جناب ایسی کوئی بات نہیں ہے، تو میرا خیال کوئی جگہ چھوڑی نہیں جہاں سے ہم نے پیسے مانگنے کے لیے یا تو ہمارا وزیر اعظم گیا، یا وزیر خارجہ گیا، یا ہمارا چیف آف آرمی سٹاف گیا، پچھلا بھی گیا، یہ بھی گیا۔ اب ایک اور چیز کا اس میں اضافہ کر دو کہ سعودی عرب میں کوئی ایسا پروجیکٹ بن رہا ہے جہاں پہ بندوں کی ضرورت ہے، انہوں نے 6 ممالک سے بندے لینے کا اعلان کیا ہے، جس میں پاکستان شامل نہیں ہے۔ وہاں پہ یہ لوگ جاتے ہیں، کہتے جی خانہ کعبہ کے دروازے ہمارے لیے کھول دیے گئے، لیکن ان کو بھی پتا ہے کہ یہ مانگنے والے ہیں، ان کا تو روز کا یہ کام ہے، ہمارے ٹکڑوں پر یہ پلنے والے لوگ ہیں، اور جو ٹکڑوں پہ پلنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کی عزت نہیں کرتا۔ مجھے یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ممالک نہیں کرتے، آپ کے علم میں ہے کہ اگر آپ کو بھی پتہ چل جائے کہ کوئی غریب رشتہ دار ہے یا روزانہ کو مانگنے آ جاتا ہے تو آپ بھی منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں جناب اس کا تو روز کا یہ کام ہے۔ یہ سب کچھ پاکستان کے ساتھ ہو رہا ہے، اور آج یہ چوروں کا ٹولہ بیٹھا ایک پریس کانفرنس کر رہا تھا، وہاں پہ کہانیاں سنائی جا رہی تھی۔ اس نے جب بلاول سے سوال پوچھا تو وہ حضرت نوح کی باتیں بتا رہا تھا کہ اس وقت بارش ہوئی تھی۔ اس کو یہ نہیں پتا کہ اس وقت بارش ہوئی تھی، وہ ایک پرانا زمانہ تھا، آج جدید دور ہے۔ ایک ایسی ویڈیو بھی اس وقت چل رہی سوشل میڈیا پہ کہ سندھ میں کوئی کام نہیں ہو رہا، سب سے زیادہ لوٹ مار سندھ میں ہو رہی ہے، اور سامنے بٹھا کے جوتے مارے اس نے بلاول، اور یہ سب جو آ کے شیریں مزاری اور یہ دوسرے تیسرے بھیک مانگنے اب جاتے ہیں تو وہاں ان کو باتیں سنائی جاتی ہیں اور بتایا جاتا ہے جناب کہ سندھ میں آپ کو ہر طرف بربادی تباہی نظر آئے گی۔ یہ نہیں کہ سیلاب آیا یا بارش آئی، اس سے پہلے بھی کوئی وہاں پہ حالات ٹھیک نہیں تھے۔ کراچی ہے، وہاں گندگی کی جو حالت آپ سب کے علم میں، آپ یہ ٹی وی لگائیں
ابھی کھولے، وہاں پہ MQM بیٹھا ہوا دعوے کچھ کر رہا ہوگا، پیپلز پارٹی کچھ کر رہی ہوگی. اقتدار کی جنگ میں انہوں نے لوگوں کو جو سزا دی ہے، میرا خیال ہے کہ شاید لوگ اسی کے مستحق تھے جو ان کو سزا ملی، کیونکہ وہ ان کو لیڈر بناتے رہے. اور آج بھی آپ دیکھ لیں کہ سندھ میں چلے جائے، بلوچستان میں چلے جائے، لوگ پتھروں کے دور میں رہ رہی ہے. بجلی، پانی، برا حال، بونکے دیہڑے، تھرپارکر میں بھی پانی کا مسئلہ ہے. مگر ان کی شاہی خرچیوں میں فرق نہیں پڑا. ان کے رہن سہن، ان کی دولت بڑھتی گئی. ہمارے عوام جو تھے وہ غریب، وہ بس اسی طرح اگر دنیا میں آئے ہیں تو صبح اٹھتے ہیں تکلیف کے لیے، سارا دن وہ تکلیف میں گزار دیتے ہیں. اگر جو لوگ سوشل میڈیا دیکھتے ہیں ان کو پتہ ہے ایسے نظارے بھی ہیں کہ صبح سے بیٹھا ہوا بندہ کچھ بک نہیں رہا، بیچارہ ایسے ہی چلا گیا اور بچے بھوکے سو گئے. کیوں لوگ خودکشی کرتے روزانہ، روز کیوں مرتے ہیں؟ جو گندم منگوائی جا رہی ہے یا جو کوئی لوگوں کو سستا دی جا رہی ہے، یہ بھی اطلاع ہے کہ وہ کھانے کے قابل نہیں ہے. لوگوں نے کہا کہ یہ آپ جناب خود کھا سکتے ہیں یہ گندم. اور ایسے لوگ بھی ہیں جو مٹی ملا رہے ہیں گندم میں، کوئی کچھ کر رہا ہے، ان کو ڈیوٹی دی ہوئی ہے اور وہ اسی کام میں لگے. دوسرے ممالک کے سامنے ہمارا مذاق بنا ہوا ہے کہ ہم ایک بھیک مانگنے والی قوم بن چکے ہیں. ایسا ہمارے نشان لگا دیا گیا ہے کہ میرا خیال ہے کہ اگلے 100 سال تک یہ نشان نہیں جانے والا. ہمارے پنجاب اسمبلی کے مسئلے نہیں مکتے، ہمارے دوسرے مسائل نہیں ختم ہوتے. یہ خطرناک چیزیں میرا خیال پاکستان کے لیے اتنی نقصان دہ ہیں کہ جو اچھا ایک اور ویڈیو بھی آئی کل شروع ہوگی چلنی، ایک نہیں کئی لوگ، کہ وہاں سے لوگ پیسے نکال رہے ہیں پاکستان سے، بینکوں سے. یہ بھی کام شروع ہو گیا. ہر چیز کو کہتے جائیں جھوٹ ہے جھوٹ ہے جھوٹ ہے. اور وہاں پہ شہباز شریف کہہ رہا تھا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمیں اتنی امداد ملی، ہمیں اتنی بھیک ملی، اور بڑے خوش تھے. یہ بھیک جب ان کو زیادہ ملتی خوش ہوتے، مگر یہ پیسے ان پہ خرچ نہیں ہوتے. لوگوں کو خرچ اس لیے نہیں ہوتے کہ یہ سب ان کے کام آتے ہیں پیسے. ناظرین، جو ممالک ان کو پیسے دیتے ہیں انہیں بھی چاہیے کہ وہ خود جا کے پیسہ خرچ کرے، خود لوگوں کی حالت بدلے. اگر انہوں نے لوگوں کی حالت بدلنی ہوتی تو پچھلے 75 سال سے بدل چکی ہوتی. اب ایک اور بندے کا بیان سناتے ہیں جو گندم کے بارے میں بتا رہا ہے. گندم اربوں خربوں روپے کی پڑی ہے زرداری صاحب کے فارم میں اور روڈ پر پڑی ہے، اور میں کنڈیاروں سے 5 میل کلومیٹر پہلے موجود ہوں. اور میں دکھانا چاہتا ہوں پورے پاکستان کو، پورے سندھ کو، پرائم منسٹر کو، سی ایم سندھ کو اور منسٹر کو، فوڈ کے سندھ منسٹر کو، چیف سیکرٹری کو، تمام کو میں یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ لوگوں کو پریشان کیا جا رہا ہے. گندم ایشو کی جائے، نہیں تو یہ لوگوں کو پریشان کیا جاتا ہے، اس لیے یہ گورنمنٹ میں آتے ہیں. آپ کے علم میں ہے کہ سندھ کی بات کر لے یا پنجاب بھی کر لے یا پورے پاکستان کی کرتے ہیں، لوگوں کے بچوں کو پڑھنے نہیں دیا جاتا. غریب کا بچہ اگر تھوڑا پڑھ جائے تو گاؤں کا چودھری جو پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ تعلیم حاصل کرے گا، بعد میں ہمارے اوپر کوئی سوال اٹھائے گا اور غلامی سے نجات چاہے گا. اصل میں جو غلامی کا ایک طریقہ ہوتا ہے اس میں تھوڑا سا میں آپ کو بتا دیتا. یہ بھی ایک طریقہ ہے، خوراک اپنے کنٹرول میں رکھو اور اتنی دو ان کو کہ یہ غلامی سے باہر نہ جا سکے. یہ صبح اٹھیں، گندم ڈھونڈ دیں، ان کا دن گزر جائے، ان کو ہوش نہ آئے. اور ڈالر آپ نے دیکھا غائب کر دیتے ہیں، چینی غائب کر دیتے ہیں، گندم غائب کر دیتے ہیں. اب آپ اندازہ لگائیں کہ اسی ڈیوٹی کے لیے یہ گورنمنٹ میں آتے ہیں. یہ کوئی گندم یہ نہیں کہ لوگوں کو کہیں گے جناب آپ لے لیں گندم اور اچھی زندگی گزارے. ان کا طریقہ واردات یہ ہے کہ ہر چیز غائب کر دو مارکیٹ سے، اور لوگ ترستے پھرے، لائنوں میں لگے رہے، ذلیل و خوار ہوتے رہے، اور ہم مزے کے ساتھ اپنی زندگی گزارتے رہے. اگر ان کو ہر چیز ملنی شروع ہوگی تو یہ تو غلامی سے آزاد ہو جائیں گے، ان کو تو عقل آ جائے گی. اور قوم بھی ایسے کی ہے، ان میں ایسے بھی حرام خور ہے قوم میں بھی جو ان کے ساتھ مل کر یہ کھیل کھیلتے ہیں.
ان کے پاس بھی دوسرا راستہ اس لیے نہیں ہوتا کہ بزدل ہوتے ہیں، ان کو پتا ہوتا ہے یہ مروا دے گا۔ آج بھی میں نے کئی دفعہ آپ کو کہا کہ ایسے پاکستان میں علاقے ہیں جہاں پہ جو گاؤں کا چودھری ہے اس کے بغیر کسی کی ضرورت نہیں کوئی کام بھی کر لے۔ سکول ہے، کالج ہے، بچوں نے پڑھنا ہے، جا کے چودھری سے مشورہ کرتے ہیں، وڈیروں سے مشورہ کرتے ہیں۔ یہ حالت اسی لیے بنائی گئی ہے کہ یہ غلام رہے، یہ آزاد نہ ہو سکے۔ اگر آپ تھوڑی سی یورپ کی بات کر لیں، پچھلے دنوں یہاں بھی مسائل بنے تھے، کرونا تھا، پھر یوکرائن جنگ تھی، لیکن انہوں نے کوئی چیز چھپائی نہیں، ہاں کم مقدار میں کر دی۔ اور وہاں پہ بھی ہم اتنے لوگ پاکستانی ایشین جو ڈرے ہوئے ہیں کہ اگر 2 بوتلیں تیل کی چاہیے تو پورا قسطہ اٹھا لیا کہ پتہ نہیں اب یہ دوبارہ ملنا کہ نہیں ملنا۔ بعد میں مارکیٹ میں چیزیں آ گئی، وقتی طور پر ہوا ذرا، ہمارے تو رہتے ہی ایسے ہے نا، ہمارے جو بھی، میں تو جب سے ہوئی سنبھالی کبھی ڈیپو کبھی کچھ دیکھتے رہے ہوں، لیکن یہ عارضی طور پہ تھوڑا دیر ہوتی ہے، پھر یہاں پہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ جو لوگ یہاں رہتے ہیں وہاں بھی جرمن یا یورپین نے نہیں اتنا سامان اٹھایا جتنا ہم نے اٹھایا۔ ہم ڈرے ہوئے کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ ہم پاکستان سے آئے ہوئے ہیں یا ایشیا سے آئے کہ وہاں پہ یہ تو سیاپے روزانہ پڑے رہتے ہیں۔ حالانکہ اگر یہ گندم جس طرح بتا رہا ہے ذخیرہ اندوز کی گئی یا یہ نکلے سب کو ملے تو کوئی پرابلم نہیں، مگر اس سے کام کے لیے یہ لوگ نہیں آتے جس طرح میں نے آپ کو بتایا۔ پھر جو انٹرنیشنل لیول پہ لوگ جو بھی ان پہ نظر رکھے ہوئے ہیں وہ بھی ان سے سوالات اس طرح کے نہیں پوچھتے۔ کوئی یہ نہیں پوچھتا جناب آپ کون سی خدمت پاکستان میں کر رہے ہیں، آج تک آپ کے ملک میں جمہوریت تو نہیں ہے۔ ابھی مجھے جب میں دیکھ رہا تھا پریس کانفرنس تو بتایا گیا کہ اب عرب امارات میں جا رہے ہیں صاحب وزیر اعظم، پہلے وہ چیف آف آرمی سٹاف کو بھیجا ہوا تھا مانگنے کے لیے، اب وہ کہتا میں خود جاؤں گا۔ اور پھر جب روزانہ یہ وہاں پہ مانگ، اچھا کبھی ان کے بھی کوئی آئے ہیں یہاں، کبھی وہ ان کو یہ کوئی 10 دفعہ دعوت دیتے ہیں تو میرا پھر وہ چکر لگاتے ہیں، ہمارے منہ اٹھایا چلو جی السلام علیکم کا کچھ دے دو، جو دے اس کا بھی بھلا، جو نہ دے اس کا بھی بھلا، وہ والا چکر چلا ہوا ہے۔ وہ جو نہ دے اس کا بھلا اس لیے اس کو یہ برا بھلا نہیں کہتے کہ شاید اب اس کے بعد اس کے پاس بھی جانا پڑے، جو آئے گا وہی پکڑ لو۔ تو یہ جناب پاکستان کی حالت کر دی ہے کہ اب ہندوستان کے وزیر اعظم نے، اگر آپ ہندوستان میں نظر ڈال لیں مارکیٹوں میں جائیں ان کا سامان پڑا ہوا ہے، کسی جگہ گانا میں چلے جائیں، کسی جگہ چلے جائیں، کیونکہ میں کافی ریسرچ کرتا رہتا ہوں، ہمارے کو منہ نہیں لگاتا، بے ایمان ٹولہ رام خور آپ کو ملیں گے، تجارت میں بے ایمانی، کسی کو اعتماد ہی نہیں، کسی کو بھروسہ ہی نہیں کہ یہ چیز ٹھیک بیچ سکیں گے، چاہے وہ پبلک ہے، چاہے وہ حکمران ہے، چاہے وہ کوئی بھی۔ تو یہ پاکستان کی حالت ہے۔ اب انڈیا بھی بتا رہا ہے اور ہم سارا دن میڈیا پہ بیٹھ کے انڈیا پہ حملے کرتے رہتے، ہم بتاتے رہتے کہ وہاں پہ انسانی حقوق کا خیال نہیں، بھی یہاں پہ کون سا ہے؟ پہلے تو یہ بتائیے، اگر وہاں پہ نہیں تو یہاں پہ کون سا ہو رہا ہے؟ مگر ان کی دنیا میں تو عزت ہے نا ہندوستان کی، اس نے روس سے تیل لیا، کسی کی ضرورت نہیں ہوئی، ہمارا پورا سسٹم ہی چینج کر دیا۔ تو یہ فرق ہوتا ہے قوموں میں۔ ناظرین ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہے ہمارے ساتھ، ملیں گے نئے پروگرام۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام آج مبارک کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ہر جگہ پہ ہم مدد کے لیے جا رہے ہیں مگر عوام کی حالت نہیں بدل رہی۔ بارش آ گئی، سیلاب آ گیا، اسی میں آج کل سلسلہ چل رہا ہے، اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ اگلے سال پھر بارش آنے والی ہے، پھر سیلاب آنے والا ہے، اور یہ پیسے ان لوگوں تک پہنچ بھی نہیں رہے، کہاں جا رہے ہیں یہ پیسے، مدد بھی مل رہی ہے۔ عرفان خان صاحب ہوں گے جرمنی سے ہمارے ساتھ۔ خان صاحب یہ بتائیے کوئی ملک رہ تو نہیں گیا جہاں سے ابھی ہم نے نہیں مانگا؟ مانگنا تو ہم نے ہر ملک سے ہے، لیکن دینے والے جو ملک ہیں وہ تھوڑے ہی ہیں، 20 سے بھی کم ملک ہیں جنہوں نے دیا ہے، بلکہ بینکوں کو نکالتے ہیں تو 10 ہی ملک بنتے ہیں، 11 ملک جن سے ہمیں پیسے ملے ہیں، باقی دنیا نے تو ابھی کوئی اس طرف توجہ نہیں دی۔ بہرحال حکومت کی اپیل جو تھی وہ 30 ارب روپے کی تھی، ڈالر کی تھی، کہ 30 ارب ڈالر ہمیں چاہیے جو سیلاب سے ہمارا نقصان ہوا ہے،
اس میں سے کوئی 9 ارب ڈالر، 9 سے تھوڑا سا زیادہ جو ہے رقم، وہ جو انہوں نے کانفرنس کی تھی وہاں جنیوا میں یونائٹڈ نیشن کے تحت، تو وہ ان کو دینے کا وعدہ کیا ہے۔ اب اس میں بھی یہ ہے کہ وہ 3 سال میں زیادہ تر لوگ جو ہیں، جیسے اسلامک ڈیولپمنٹ بینک ہے، ورلڈ بینک ہے، ایشین انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک ہے، ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہے، ان سب نے یہ شرط رکھی ہے کہ یہ رقم جو ہے 3 سال میں دی جائے گی۔ تو اب 3 سال میں تو کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ دوبارہ سیلاب نہیں آئے گا، یہ مزید رقم کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ خدا نخواستہ اگلے سال پھر سیلاب آ گیا، اس سے اگلے سال سیلاب آ گیا، تو پھر آپ کو رقم کی ضرورت پڑے گی۔ اس لیے یہ کوئی مستقل حل نہیں ہے، یہ ایک وقتی ضرورت آپ کو پوری ہو جائے گی، لیکن اس کے لیے پاکستان میں سیلاب کو روکنے کے لیے، دریاؤں کو گہرے کرنے کے لیے یہ بڑی لمبی پلاننگ کی ضرورت ہے۔ پاکستان کے دریا جو ہیں بالکل برابر ہو گئے ہوئے ہیں، تو ان کو دریاؤں کو گہرا کیا جائے، جس کے لیے ایک لمبی پلاننگ کے ساتھ ایک لمبے پیسے کی ضرورت ہے، وہ نہ حکومت کے پاس ہے۔ ہاں، ان لوگوں کو جو ورلڈ بینک ہے یا ایشین انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک ہے، اسلامک ڈیولپمنٹ بینک ہے، ان کو ان اسکیموں میں پیسے لگانا چاہیے تاکہ جو سیلاب کا مسئلہ ہے اس کا حل نکلے اور پاکستان میں سیلاب جو ہے وہ کم آئے۔ تو موجودہ رقم جو ہے اس کو استعمال کس طرح ہوتا ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اب تک تو ہماری شہرت اچھی نہیں ہے کہ بھئی بعد میں پتہ لگتا ہے کہ ہمیشہ رقم جو ہے وہ کھائی جاتی ہے۔ ابھی بھی پیچھے جو ڈیزاسٹر مینجمنٹ سیل انہوں نے بنایا ہوا ہے، اس کے جو افسر صاحب لیفٹیننٹ جنرل تھے، ان پہ بھی یہی مقدمہ بنا تھا کہ بھی بہت زیادہ پیسہ جو ہے ان کی طرف سے کھایا گیا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ جو ہمارے یہاں کلچر کے اندر ایک بے ایمانی گھسی ہوئی ہے، اس جب تک وہ لوگوں میں ایمانداری نہیں آئے گی، اس کا احساس پیدا نہیں ہوگا، اس وقت تک جو ہے وہ معاملہ درست نہیں ہوگا۔ میں چھوٹی سی مثال آپ کو بتاتا ہوں کہ جب پاکستان میں زلزلہ آیا تھا جی، اس وقت ہیومینٹی فرسٹ نے یہاں پہ خیمے بھجوائے تھے، اور فوری طور پہ پہلی ہیومینٹی فرسٹ تھی جس نے سب سے پہلے جی انہوں نے خیمے اکٹھے کیے تھے۔ وہ خیمے بھجوانے ایک عذاب بن گیا تھا، اس لیے کہ پی آئی اے کا جو کارگو کا یہاں پہ مینیجر تھا وہ یہ کہتا تھا کہ ایک خیمہ تو مجھے دو، اور ایک جو سٹاف ممبر تھا کارگو میں کام کرتا تھا اس کو کہتا تھا کہ ایک خیمہ اس کو دو۔ اور ہم جو بھی ہیومینٹی فرسٹ میں اس پہ لوگ کام کر رہے تھے وہ اس بات کو دینے کے لیے تیار نہیں تھے، اور اس نے ایسی سٹوری بنا کے پیش کی پی آئی اے کے جنرل مینیجر کو کہ اتنا میرا وہ واقف اور اتنی اس سے تعلقات ہے، وہ بھی ان کی سٹوری میں آ گیا، اور وہ ہمارے لڑکوں کو وہ کرنے لگا کہ آپ یہ پیپر نہیں لا رہے، آپ یہ پیپر نہیں لا رہے، آپ کو اس طرح شپمنٹ بنانی چاہیے، آپ کو اس طرح شپمنٹ بنانی چاہیے۔ اور پیچھے کہانی یہ تھی کہ وہ دونوں کو ہم ایک ایک وہ خیمہ دینے سے انکار ہوئے ہوئے تھے۔ اخیر وہ نہیں جا سکی جب تک کہ وہ ایک ایک خیمہ اس کو نہیں دے دیا، ان لوگوں نے وہ شپمنٹ نہیں جانے دی۔ یہ تو کرپشن کا حال ہے جو مطلب پورے ملک کے اندر ہر فرد جو ہے وہ کرپشن غصہ ہوا، اس لیے یہ رقم آئے گی اور خدا کرے کہ خرچ ہو جائے ان کے اوپر 50% بھی خرچ ہو جائے، کیونکہ زلزلے کے جو اس زمانے میں رقم ملی تھی اس کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے کہ 30% رقم جو ہے وہ لوگوں تک پہنچی اور 70% جو ہے وہ کھائی گئی۔ اب یہ دیکھ لیں کہ یہ جو آئی ہے رقم اب اس میں سے کتنی ملتی ہے لوگوں کو، اب یہ پتہ لگ جائے گا آگے جا کے۔ جس ملک کا وزیر اعظم سونے کا ہار جو ہے وہ پی جائے، جو امداد میں آیا وہ وہاں کیا توقع رکھتے ہیں آپ؟ خاص صاحب یہ جو بڑی بات ایک اہم آپ نے بتائی کہ جب تک ان کو ہڈی نہ ڈالو، سیدھے لفظوں میں اس وقت تک کام نہیں ہوتا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ صرف انفرادی طور پر آج تک ہم سوچتے رہے، قومی طور پر ہم نے سوچے ہی نہیں، جس کی وجہ سے نہ ملک کی عزت رہی، نہ قوم کی عزت رہی، نہ سیاستدانوں کی عزت رہی؟ دیکھیں تب بات ہے سیاستدانوں کے اوپر، سیاستدانوں نے حکومت کی تو انہوں نے اپنا سوچا، فوجیوں نے حکومت کی تو انہوں نے اپنے وقت کو سوچا کہ بھئی ہم خود امیر سے امیر ہو جائیں، اور سارے امیر ہو گئے۔ اور یہی سیاستدانوں کا حال ہے کہ ایک بھی سیاستدان ایسا نہیں ہے جو عام انسان کے، جس طرح جرمنی میں ہم دیکھتے ہیں کہ عام سیاستدان جو ہے وہ اپنے گزر اوقات اپنی آمدنی پیدا کر کے کر ہے۔ ہمارے لوگوں نے سیاست کو ذریعہ بنایا ہے پیسہ کمانے کا اور آگے بڑھنے کا یا امیر ہونے کا، اس لیے
بے ایمانی جو ہے اس کے بغیر تو پھر دنوں میں انسان آرام نہیں ہوتا. جس نے 5 سال کے لیے ممبر بنا ہے اور اس نے انویسٹمنٹ کی ہے اپنی انتخابی مہم کے دوران، وہ اس انتخابی مہم کا خرچہ بھی نکالتا ہے اور اگلی انتخابی مہم کا پیسہ بھی اکٹھا کرتا ہے اور اپنی جو ہے اپنے آپ کو اسٹینڈرڈ ہائی کرنے کے لیے کرپشن بھی کرتا ہے. تو یہ ایک کلچر بن گیا ہوا ہے جو کلچر کا حصہ بن گیا ہوا ہے معاشرے میں. اس لیے یہ اب اس سے جان چھڑانا بظاہر تو بہت ہی مشکل نظر آتا ہے. خان صاحب یہ بتائیے کہ اپنے پیسے جو یہ لگاتے ہیں الیکشن پہ، پھر انہوں نے پیسے نکالنے ہوتے ہیں، اور یہ آج کل بھی سلسلہ چلا ہوا ہے کہ پتہ چل رہا ہے کہ 5 کروڑ کی بولی لگ رہی ہے، اور یہ پیسے جو سلاب زدگان کے آتے ہیں یا دوسرے آتے ہیں اسی پہ خرچ ہوتے ہیں. یہ چیزیں انٹرنیشنل میڈیا پہ بھی اب آ رہی ہیں، تو انٹرنیشنل لیول پہ کیوں نہیں ان کو کچھ نہ کچھ پوچھ گچھ کی جاتی؟ وہ پھر ان کو کہتے کیوں نہیں کہ جناب آپ کے تو وہاں پہ یہ سب کچھ چل رہا ہے؟ انٹرنیشنل لیول پہ ہم ایک کرپٹ ملک مانے جاتے ہیں. جو سالانہ رپورٹس ایشو ہوتی ہیں، جو نمبرز ایشو کرتی ہیں ادارے، وہ آپ بتا دیتے ہیں کہ ہاں جی پاکستان اس وقت کس نمبر پہ ہے، اور ہم ورسٹ ہیں پوزیشن پہ اس وقت کرپشن کے اندر. اور باہری ادارے جو اسی لیے ہمارے پہ لوگ اعتماد نہیں کرتے، اور یہ ممالک جو عام چھوٹے ملکوں میں جہاں مصیبت آ جائے بڑا بڑا پیسہ دے دیتے ہیں. وہاں دیکھیں ہمارے جرمنی جیسے ملک نے بھی جو ہے وہ $90 ملین دیا ہے سالاب میں، جاپان نے 70 دیا ہے، برطانیہ جیسا ملک $43 ملین دیے. حالانکہ یہ اس سے زیادہ رقم دے سکتے ہیں، لیکن اسی لیے کہ ہماری جو ہے شہرت اچھی نہیں ہے، اس لیے باہر ملک میں اپنی ایک دوسرے کو امداد تو کرنی ہوتی ہے اور ایک دوسرے سے تجارت بھی چل رہی ہوتی ہے. پھر یہ کہ بھی ایسے معاہدات ہوتے ہیں جس کی وجہ سے دینا تو باہر کچھ نہ کچھ پڑتا ہے، اور اس طرح کھل کے پھر لوگ نہیں دیتے. اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم کرپشن ہماری جو ہے وہ ہمیں کرپٹ لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی کرپٹ ممالک ہیں. اس کا ایسا حل نکال دیا جائے جس کا یہ ہے کہ جو امداد دی جائے وہ خرچ جو ہے اس کو خرچ کرنے کے لیے ادارے بنائے جائیں انٹرنیشنل ممبرشپ کے ساتھ. انٹرنیشنل جو NGOs ہیں یا انٹرنیشنل ادارے جس قسم کے کام کرتے ہیں ان کے حوالے وہ رقم کی جائے اور وہ رقم کو خرچ کریں. پھر ممکن ہے کہ رقم 100% جو ہے وہ خرچ ہونے شروع ہو جائے. اس میں یہ ہے کہ ایڈمنسٹریشن کا اخراجات بہت زیادہ آ جاتے ہیں. اس میں یہ بھی ایک منفی پہلو ہوتا ہے کہ پھر یہ لوگ ظاہر ہے اپنا لیونگ اسٹینڈرڈ جو ہے اس حساب سے جو اخراجات ہیں ایڈمنسٹریشن کے وہ بھی اسی میں سے خرچ کریں گے تو وہ رقم ادھر چلی جائے گی، جو کرپشن میں جانی تھی وہ ادھر نکل جائے گی. اصل بات یہی ہے کہ ہمارا کردار جو ہے وہ درست ہونا چاہیے، خوف خدا ہونا چاہیے، پیدا ہونا چاہیے کہ جو رقم صدقے کی ہے، جو مدد کے نام پر آئی ہے، وہ مددگار کو ہی حاصل تک پہنچے. اچھا، یہ بڑی اہم بات آپ نے کی کہ جو رقم صدقے کی ہے وہ اس بندے تک پہنچے. تو اس کا مطلب صدقہ جو مل رہا ہے سب کچھ کھائی جا رہے، کوئی فکر نہیں ہے کہ یہ ہمارے لیے جائز ہے یا نہیں جائز. کوئی اس چیز پر نظر نہیں رکھتا نا، کوئی غور نہیں کرتا. اس معاملے میں بالکل پاکستانی قوم جو ہے، ہمارا معاشرہ جو ہے وہ اس خوف خدا سے خالی ہے. آپ دیکھ لیں بے نظیر انکم سپورٹ کے اندر کتنے لوگ پکڑے گئے تھے. ڈپٹی سیکرٹری تک جو تھے انہوں نے بھی ایشو کروائے ہوئے تھے. جو غریب کے لیے صدقے کی رقم تھی وہ منتھلی بیسس پہ لے رہے تھے. کیا 3,000 5,000 روپے ملتے ہیں بے نظیر اسکیم کے تحت، وہ بھی لوگ نہیں چھوڑتے تھے. تو یہ تو پورا کا پورا معاشرہ جو ہے وہ خوف خدا سے خالی ہے. اسی لیے جو ہے یہ ملک کے اندر عذاب آ رہے ہیں اور ملک جو ہے. خان صاحب، ہندوستان ہمارے مقابلے میں کافی بہتر جا رہا ہے. اگر آپ غور کریں بنگلہ دیش بھی ٹھیک ہے، بہتر ہے، لیکن جب بھی ہم دیکھتے ہیں اور دوسرے ممالک کو تو ہمارے اندر کیوں نہیں یہ خواہش پیدا ہوتی کہ ہم بھی اپنے اندر تبدیلی پیدا کریں. ایک تو یہ مسئلہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم مذہبی طور پہ دوسروں سے بڑے اچھے ہیں. ہم مذہب کو استعمال کرتے ہیں اس بات کے لیے کہ جی ہم دوسروں سے اچھے ہیں، اور اس نعرے کے پیچھے ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہے کہ ملک کس حال کو پہنچا ہوا ہے، معاشرہ کس حال کو پہنچا ہوا ہے. جرائم کی تعداد دیکھ لیں دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے. باقی یہ ہے کہ جو کچھ ہندوستان میں یا دوسرے ملکوں کی آپ مثال دی ہے، احساس جو ہے وہ
ان ملکوں کے عوام میں بھی ہے, ہمارے عوام میں بھی ہے, لیکن وہاں کی جو سیاسی لوگ ہیں ان میں بھی وہ شعور ہے, ہمارے ساتھی لوگوں میں یہ شعور نہیں ہے. وہ اس مذہب کو بھی اور اس تمام جو اس قسم کے امدادی کارروائی ہیں اس کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں. وہاں بھارت میں یہ کم از کم ابھی تک ہے کہ ایک کرپشن کا دور وہاں بھی آیا تھا, بعض سیاستدان پکڑے گئے تھے, لیکن اب ان لوگوں نے لائن بدل لی ہے اور ان کا سیاستدان اس طرح کرپٹ نہیں ہے, اور ان کا سیاستدان ایک سادہ زندگی بسر کرتا ہے, اور ہمارا سیاستدان ان سے یہ سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے ابھی تک. خان صاحب وہاں پہ سیاستدانوں نے بھی ظاہر ہے شروع میں لوٹ مار کی, ان کو سزا بھی ہوئی, یہ بھی فرق پڑا ہے کہ وہاں پہ سزا دی گئی, یہاں پہ سزا نہیں دی جاتی. یہاں دیکھ لیں کس کو سزا دی گئی آج تک, کوئی نہ سیاستدان نہ کوئی فوجی. کیس بنتے ہیں, کیس لڑتے چلے جاتے ہیں, اور اس کے بعد کوئی نہ کوئی ان میں ایسی شیکیں نکال لی جاتی ہیں کہ وہ سزا سے بچ جاتے ہیں. خان صاحب ابھی تک تو کسی کو سزا نہیں مل سکتی. یہی سب سے بڑی وجہ ہے نا. خان صاحب ہماری میڈیا کا یہ دعویٰ ہے, پچھلے دنوں صدر صاحب بھی فرما رہے تھے کہ ہندوستان میں انسانی حقوق کا خیال نہیں رکھا جاتا, مذہبی طور پہ مسلمانوں کو پریشان کیا جاتا ہے. کیا پاکستان بالکل ٹھیک چل رہا ہے آپ کے خیال میں؟ پاکستان کا اس سے بھی برا حال ہے. یہاں تو بعض کمیونٹیز کو سانس لینا جو ہے مشکل ہے, جسے کہتے ہیں نا, اس حد تک ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, اور جھوٹے جو ہے وہ پروگرام ایشو کیے جاتے ہیں. ابھی جو ویڈیو وائرل ہوئی ہے پچھلے 2-3 دنوں کے اندر کہ جی تھانے پر حملہ ہو گیا اور یہ ہو گیا, وہ آپ اس کے طرح الفاظ پہ غور کریں. وہ اس قدر مظلوم بن کے ویڈیو پیش کر رہا ہے, وہ بتا رہا ہے حالات کو کہ بھئی مسلمان جو ہے وہ مشکل میں ہے, اور جو ایم جے کمیونٹی ہے انہوں نے مسلمانوں کو جینا حرام کیا ہوا ہے. اس کو ذرا غور سے سنا, اس کو ہنسی آتی ہے وہ اس کی ویڈیو سن کے. ہمارے یہاں تو جس کا جو دل کرتا ہے اس کے بات کر دیتا ہے اور ایک دوسرے کو دبا رہے ہیں. لیکن یہ کہ حکومت بھی خاموش ہے, وہ ادارے بھی خاموش ہیں جن کو بنایا گیا ہے انسانی حقوق کی ایسی حفاظت کے لیے اور چھوٹی کمیونٹیز کی حفاظت کے لیے. ان کی طرف کوئی کسی توجہ نہیں ہے, بلکہ ہندوستان کی ذرا ذرا سی بات کو اس طرح اچھالیں گے, اور اپنے ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کی طرف سے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں. معاشرے کے, سوسائٹی کے ہر فرد نے, چاہے وہ صحافت ہو, چاہے وہ حقوق انسانی کی آرگنائزیشنز ہوں, عیسائیوں کے لیے پھر بول پڑیں گے, لیکن ایم جی او کے ساتھ جو کچھ ہو جاتا ہے اس کے اوپر کوئی, میں نہ کبھی اخبار کا کسی کا اداریہ پڑھا, نہ کسی کا کوئی پروگرام پڑھا. ایک وہ ڈان ٹی وی والے ہیں کہ وہ لوگ ضرور کوئی نہ کوئی پروگرام جو ہے اس کے اوپر کرتے ہیں, اور 22 کروڑ عوام میں سے اگر چند لوگ بات کرتے ہیں تو یہ کوئی معنی رکھتی. جس طرح بنگلہ دیش کے اندر ہوتا ہے کہ کوئی ایسا معاملہ اٹھو تو وہاں کے اخبارات, ایک نہیں سارے اخبارات جو ہیں اس معاملے کو لکھتے ہیں. ہر چیز کو وہ قومی سطح پر قومی معاملات کے تحت دیکھتے ہیں, نہ کہ نجی معاملے میں یا اسلامی معاملے کو سمجھ کے دیکھتے ہوں. ہمارے یہاں تو ہر چیز میں یہ ہے کہ بھئی ہر بات میں اسلام کو آگے لے آؤ اور خود سے جو مرضی کرتے چلو. خان صاحب جو ویڈیو کا ذکر آپ نے کیا, میں نے بھی وہ دیکھی تھی ویڈیو, وہ تو یہ بتایا جا رہا تھا کہ جس کا سب سے بڑا ظلم یہ ہو گیا, اور اینڈ پہ پہلے ان کو بڑکایا جا رہا ہے لوگوں کو, پھر کہا جا رہا ہے کہ سب آرام سے, صبر سے, تحمل سے چلے, اور A to Z وہ ویڈیو جھوٹی تھی. یہ سوشل میڈیا پہ ضروری ہے کہ سب کو جھوٹ بول کے ہی آپ نے شہرت حاصل کرنی ہے؟ سچ بول کے بھی تو شہرت حاصل کی جا سکتی. لیکن سوشل میڈیا کے خلاف شکایت تو پوری دنیا میں ہے, لیکن پاکستان میں تو حادی ہوئی پڑی ہے نا, اس لیے کہ وہاں کوئی اس کے خلاف ایکشن نہیں لیتا. آپ کو پتا ہے انگلستان کے ٹی وی جو ہیں, انگلستان میں جو اتنے ٹی وی کھلے تھے اسلامک چینل وغیرہ, انہوں سے 2-4 نے مذہبی معاملات میں جھوٹ بولنا شروع کیا تھا, بعض کمیونٹیز کو دبانا شروع کیا تھا. کیس عدالتوں میں گئے, 2-2 لاکھ روپے جرمانے ہوئے, چپ ہو کے بیٹھ گئے. ARY کیوں, ARY کے نام سے اب ایشو ٹی وی نہیں چلتا انگلینڈ کے اندر. وہاں ساتھ ٹی وی نیا نام آ رہا ہوتا ہے NY سم تھنگ کر کے, اس لیے کہ سب کو جرمانے ہوئے ہیں, نشریات کی اجازت نہیں ہے. اس قسم کے ایکشن اگر پاکستان میں لیے جائیں تو یقیناً فرق پڑے گا. لیکن خاص صاحب ادارے کے خلاف کوئی سچ بھی بولتا ہے تو اس کو تو پکڑ کے اندر دے دیتے ہیں, باقی تو ان کو کوئی دلچسپی نہیں اور کسی کے ساتھ.
یہی ہے نا کہ ہر کوئی اپنا مفاد دیکھتا ہے، اپنی دلچسپی دیکھتا ہے، دوسرے کی خاطر اپنے درد سری لینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ عدالتیں تک جو ہیں وہ اس جرت کے ساتھ فیصلے نہیں کرتی یا عدالت نہیں لگاتی، اس لیے کہ بھئی لوگ چھوڑ ڈال دیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں ہم کسی کمیونٹی کے لیے کیوں اپنی درد سر جو ہے وہ سر موڑ لیں۔ یہ ایک رجحان بس پاکستان میں بنا ہوا ہے جس کی وجہ سے نقصان ہو رہا ہے، اور جو چھوٹی کمیونٹیز ہیں وہ دب کے زندگی گزار رہی ہیں وہاں پر۔ نہیں تو آج کل دیکھ لیں، اگر یہ آپ جو اچھا موجودہ گورنمنٹ آپ کیا سمجھتی ہے کہ کتنی دیر یہ چلائیں گے؟ کوئی ایسی چیز نظر آ رہی ہے کہ کوئی تبدیلی آنے والے دنوں میں؟ دیکھیں جو ان کا جس طرح جو بیان کیا جا رہا ہے وہ تو یہی ہے کہ جو الیکشن کا سال ہے اس کے مطابق ہی الیکشن ہوں گے، اور بظاہر نظر بھی یہی آ رہا ہے کہ بھئی اسی وقت ہی الیکشن ہوں گے، اس لیے کہ دن بدن جو عمران خان کی پوزیشن ہے وہ کمزور ہوتی چلی جا رہی ہے۔ وہ بھی ایک پلان کا حصہ تھا، تو بھاری اس میں انہیں کامیابی ہوئی ہے، حکومت کو بھی اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی، اور اس لیے ان پر دباؤ اب کم ہوتا جا رہا ہے، تو یقیناً وہ پھر اس سے فائدہ اٹھائیں گے، اور جا کے الیکشن جو ہے وہ اسی وقت ہوں گے جب اس کا ٹائم ہو جائے گا، ستمبر اکتوبر میں، جو بظاہر نظر آ رہا ہے۔ اگر ایم کیو ایم ساتھ الیکشن کے لیے پیسہ بھی نہیں ہے پاکستان حکومت کے پاس اس وقت، اگر ایم کیو ایم ساتھ چھوڑ جاتی ہے، جو لگ تو نہیں رہا، تو پھر بھی وہاں تک ہی پہنچ جائیں گے کھینچ کے کسی طرح؟ سوال آپ کو سمجھ نہیں آیا کیا؟ میں نے کہا ایم کیو ایم والے آج کا بڑے پھڑک رہے ہیں کہ ہمارے مطالبات نہ مان لیں تو ہم ان کی گورنمنٹ گرا سکتے، جس طرح عمران خان کی گرا دی تھی۔ دیکھیں ایم کیو ایم وغیرہ جو ہے نا، ان کو بنانا آسان ہے، یہ لوگ پیسے کی خاطر کرتے ہیں، ان کو ہڈی ڈال دو تو اس کے بعد ان کا جو ہے پھر پیسہ بدل لیتے ہیں، یہ آپ کی طرف ہو جائیں گے۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے اس قسم کے جو طاقتیں ہیں، طاقت تو نہیں ہونا چاہیے، باہر کراچی میں ان کی طاقت ہے، اس سے باہر تو نہیں ہے، جو چند ووٹ ان کے پاس ہیں وہ خریدنے آسان ہوتے ہیں، اور اسی کی قیمت جو ہے وصول کرتے ہیں وہ۔ اچھا خاصا یہ بھی ایک ہماری بدقسمتی ہے کہ 10 سیٹوں والوں نے مصیبت ڈالی ہوئی ہے، کوئی گورنمنٹ چل نہیں سکتی ان کے بغیر، اس لیے کہ جو اسٹیبلشمنٹ نے پیچھے رول ادا کیا ہے تقسیم کرو والا، اس کا یہ نقصان ہے۔ ان کو وقتی فائدہ تو پہنچ گیا، لیکن یہ ہے کہ تمام کوئی بھی مضبوط سیاسی پارٹی نہیں رہی۔ نون لیگ اٹھی تھی پنجاب میں سے، اس کو بھی انہوں نے توڑ کے دکھا دیا، اس کے مقابل پہ کھڑی کر دی، پھر تحریک لبیک کو کھڑا کر دیا، ایم کیو ایم کو تین چار پارٹیاں بنا دی۔ اصل میں تو جو تقسیم والی پالیسی چلی تھی اسٹیبلشمنٹ کی، اس سے یہ سب نقصان ہے کہ بھئی کوئی ایک مضبوط حکومت جو ہے پاکستان میں قائم نہیں ہو سکتی جب تک۔ خان صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ٹائم دیا، تھینک یو۔ یہ تھے عرفان احمد خان صاحب، سینئر صحافی، بڑی زبردست باتیں کی انہوں نے، لیکن مین وجہ وہی ہے کہ اعتماد ہمارے اوپر انٹرنیشنل لیول پہ بھی نہیں کیا جاتا، عوام بھی نہیں کرتی، عوام پہ بھی اعتماد نہیں کرتے، سیاستدانوں پہ اعتماد نہیں، عدالتوں پہ اعتماد نہیں، کسی ایک ادارے پہ بھی اعتماد نہیں کیا جاتا۔ وجہ یہی ہے کہ انہوں نے کوئی ایسے کام کیے ہی نہیں کہ ان پر اعتماد کیا جائے۔ نہ نہیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ۔